अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूही एजुकेशन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम पढ़ेंगे सूरा अल-आराफ की आयत नंबर 99 टू 108। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आपने इसको जब आप वीडियो देखें सुने तो एंड तक सुना कीजिए, कुरान करीम को समझने की कोशिश किया कीजिए, तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने की कोशिश करें और साथ साथ इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप कुरान करीम को घर बैठकर पढ़ना सीखना चाहते हैं तो ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आप कोशिश करें तो आप कुरान करीम पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ा अमिनू मक्रल्लाह फ़ला यअमनु मक्रल्लाहि इल्लल क़ौमुल ख़ासिरून। अफ़ा अमीनू, किसी आवाज़ को यहाँ पर हमज़ा, फ़ा, मीम इन आवाज़ों को नहीं लंबा करना। नून के ऊपर पेश है, साथ वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है। अब हम नून को 2 हरकात की मिक़दार लंबा करेंगे। अफ़ा अमीनू मक्रल्लाह, कैफ़ साकिन है, कैफ़ के ऊपर हम हम्स का इज़हार करेंगे। हम्स क्या है? हम्स का मतलब है कमज़ोर करना। ये 10 हरूफ हैं जो हरूफ़े हम्स कहलाते हैं। इनके ऊपर हम्स का इज़हार यानी इनकी आवाज़ को कमज़ोर करके पढ़ते हैं जब ये हरूफ साकिन हों। अभी यहाँ कैफ़ है, कैफ़ इन हरूफ में शामिल है तो हमने मक्रल्लाह नहीं करना, मैक ख की साउंड पढ़ेंगे। रा को पुर पढ़ते हुए मोटा पढ़ते हुए लाम से मिलाएंगे, लाम को भी मोटा पढ़ेंगे, ऊपर खड़ा ज़बर है लंबा करेंगे। वैसे तो खड़ी हरकात को 2 हरकात की मिक़दार लंबा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर खड़ा ज़बर के बाद साकिन हरफ पढ़ा जाएगा वक्फ़ की सूरत में, मद्दे आरिद लगाएंगे। लाम को 4 हरकात की मिक़दार लंबा करेंगे। मक्रल्लाह फ़ला यअमनु मक्रल्लाहि इल्लल क़ौमुल ख़ासिरून। इल्लल क़ौमुल, क़ाफ़ के ऊपर ज़बर, साथ वाव साकिन, वाव लीन है, कूमुल नहीं पढ़ना, कोमुल गलत है, क़ौमुल। ख़ासिरून, ख़ा को मोटा पढ़ेंगे और रा को मोटा पढ़ेंगे और दोनों आवाज़ों को लंबा भी करेंगे। यहाँ खड़ी हरकत है इसलिए लंबा किया और रा को मद्दा हरूफ की वजह से लंबा कर रहे हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं। इल्लल क़ौमुल ख़ासिरून। अवलम यहदी लिल्लज़ीना यरिसूनल अर्द मिन बादी अहलिहा अल्लौ नशाउ असबनाहुम बिज़ुनूबिहिम वनतबअु अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यस्माऊन। अवलम यहदी, हा गले के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से इसको अदा करेंगे। लिल्लज़ीना, ज़ाल को नर्म पढ़ें, ज़ुबान दांतों के बीच में लेकर आएँ और 2 हरकात की मिक़दार लंबा करेंगे क्योंकि ज़ेर के साथ या साकिन है, ये या मद्दा है। ये 3 मद्दा हरूफ हैं। अलिफ हरफ मद्दा होता है जब अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा। अभी देखें या साकिन से पहले क्या है? ज़ेर। तो अब हमने ज़ाल की आवाज़ को लंबा करना है क्योंकि मद्दा हरूफ अपनी आवाज़ नहीं देते, जिस हरफ के साथ आएंगे उसकी आवाज़ को लंबा करेंगे। लिल्लज़ीना यरिसूना, सू
سا کے اوپر پیش ساتھ واو ساکن. سا کو بھی نرمی سے پڑھتے ہیں, ہماری زبان دانتوں کے بیچ میں آئے گی, سامنے والے جو دو بڑے دانت ہیں اوپر والے وہاں زبان نرمی سے ٹچ کرے گی. تھوڑی سی زبان منہ سے باہر نظر آتی ہے, منہ کھلا رہے گا تو ذال اور سا کی آوازیں بہتر پیدا ہوں گی. یاری, را کے نیچے زیر ہے, باریک پڑھیں گے. یارثون الارض من بعد, من نہیں پڑھنا, نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے, یہاں ہم نے اقلاب کرنا ہے. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو ہم نے نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھنا ہے. پڑھیں گے من بعد, ساتھ گنہ بھی کریں گے. من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. أصب, با کے اوپر کلکلا کیا, یعنی با کی آواز کو تھوڑا ہلایا جائے گا. پھر میم ساکن ہے, اس کے بعد با آ رہا ہے. میم ساکن کا اخفائے شفوی ہے, اس کو ہم نے یہاں پر میم کے اوپر غنہ کرنا ہے. أصبناهم بذنوبهم, یہاں طوا کے اوپر بھی کلکلا کریں گے. وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا. تِلْكَ الْقُرَى, را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں. اگر را کے نیچے زیر آئے, جیسے یہاں را کے نیچے زیر تھی تو ہم نے را کو باریک پڑھا. یہاں را کے اوپر کھڑا زبر ہے, را کو پر پڑھیں گے, موٹا پڑھیں گے اور 2 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے. یہاں قاف اور صاد کو بھی موٹا پڑھیں گے. یہ حروف قاف اور صاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں, بولڈ لیٹرز میں سے, ان کو ہمیشہ ہی موٹا پڑھا جاتا ہے. نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا. یہ مد متصل ہے. جب مد کے فوراً بعد آئین جیسا حمزہ آ جائے تو یہ مد متصل کہلاتی ہے. یہ پہچان ہے کہ یہ مد متصل ہے, اور اس کو 5 حرکات کی مقدار لمبا کرتے ہیں. یہ جیم نظر آ رہی ہے, وقف جائز ہے. جب ہم نے یہاں پر وقف کیا تو ہا کے اوپر زبر, ساتھ آگے الف ہے, حرف مدہ کے اوپر وقف آ رہا ہے. مدہ حروف کے اوپر جب وقف آتا ہے تو لاسٹ لیٹر کو ساکن نہیں کیا جاتا, حرکت کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں اور مد عارض لگا کر لمبا بھی کرتے ہیں. تو ہم نے پڑھنا ہے من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. تا پر ہمز کا اظہار کیا, میم پر اخفائے شفوی ہوا, میم پر غنہ کریں گے. رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلِ. من قبل نہیں کرنا, نون ساکن کے بعد قاف ہے, یہاں ہم احفا کر رہے ہیں. احفا کا مطلب ہے چھپانا. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف احفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو احفا کیا جاتا ہے. یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد قاف, قاف ان حروف میں شامل ہے. تو اب ہم نے نون کی آواز کو ناک میں بھی چھپانا ہے, ساتھ غنہ کرنا ہے. من پڑھیں تو نون ظاہر ہو جائے گا, پڑھیں گے من قبل. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. يَطْبَعُ اللَّهُ, طوا کو موٹا بھی پڑھنا ہے, طوا کے اوپر قلقلہ بھی کرنا ہے. عین کو لام سے ملاتے ہوئے لام کو لمبا بھی کرنا ہے, موٹا بھی پڑھنا ہے. يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ.
یہاں ہم نے 2 جگہوں پر قلقلہ کیا. اب یہاں طا کے اوپر بھی اوپر ہم نے قلقلہ کیا تھا, دال کے اوپر قلقلہ کیا, یہاں دال کے اوپر دونوں جگہوں پر قلقلہ ہوا. تو جو قلقلہ والے حروف ہیں وہ یہ 5 حروف ہیں. قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے آواز میں ارتعاش یعنی جنبش کا پیدا ہونا, آواز کا ہلنا. اب ان 5 حروف کے اوپر ہم قلقلہ کرتے ہیں جب یہ 5 حروف ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑھے جائیں. ابھی جیسے دال یہاں ساکن ہے تو ہم نے وجدنا ایسے پڑھا. اگر کوئی پڑھے جیم زبر دال ساکن جد, یہ نہیں قلقلہ. جب پڑھیں گے جیم زبر دال ساکن جد, یہ قلقلہ ہے. وجدنا لأکثرہم من عہد, یہاں دال کو ساکن پڑھا جا رہا ہے وقف کرنے کی صورت میں, تو یہاں بھی دال پر قلقلہ کیا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ, وَإِن وَجَدْنَا نہیں پڑھنا, نون ساکن کے بعد واو مشدد ہے تو ادغام ہوگا, اور ادغام کرتے ہوئے ہم نے نون کی آواز کو واو کے اندر ہی مرج کرنا ہے. غنہ کرتے ہوئے حمزہ کو واو سے ملائیں گے. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. ثم بعثنا من بعد, ثم میم کے اوپر ہم غنہ کریں گے, میم مشدد ہے. جب بھی میم کے اوپر یہ ڈبلیو جیسی موو تشدید ہو یا نون کے اوپر ہو تو پھر غنہ ہوتا ہے. غنہ کیا ہے؟ آواز کو ناک میں جب پڑھتے ہیں اس کو غنہ کہتے ہیں, اور غنہ کی مقدار 2 حرکات کی مقدار کے برابر, یعنی 2 حرکات کی مقدار ہم نے اس آواز کو ناک میں ہولڈ کرنا ہے, کھینچنا ہے, اسٹریچ کرنا ہے. ثم, یہ جو کی آواز ہے یہ غنہ ہے. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ, یہ یہاں پر میم ساکن کا ادغام ہے. میم ساکن کے جو قاعدے ہیں وہ شفوی قاعدے کہلاتے ہیں, اور یہ 3 ہیں. اخفائے شفوی جو ہم نے یہاں پر کیا, جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے, میم کے بعد با آئے گا تو اخفائے شفوی کہلائے گا. کیسے پڑھا گیا؟ رسولہم, میم کے اوپر غنہ ہوا, رسولہم بالبینات. سیکنڈ یہاں پر ہے ادغام شفوی. ادغام شفوی کہاں ہوگا؟ جب میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جائے. یہاں دیکھیں 2 میم اکٹھی آ گئی, پہلی ساکن دوسری مشدد. اب ساکن میم نہیں پڑھی جائے گی. ہا کو ہم نے ہا کو غنہ کرتے ہوئے مشدد میم سے ملانا ہے. بعدہم موسیٰ, اگر کوئی پڑھے بعدہم موسیٰ علیحدہ علیحدہ تو پھر یہ غلطی ہے. یہاں ہم نے ملا کر پڑھنا ہے, تو ہا مشدد میم سے ملے گی, یہ ساکن میم خاموش ہو جائے گی. پھر تھرڈ ہے اظہار شفوی. کہاں کیا جائے گا؟ جب میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ اور کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہی ہوگا. جیسے یہاں دیکھیں قلوبہم, میم ساکن ہے, آگے کیا ہے؟ فا, نہ با آیا نہ میم آیا. اب ہم نے یہاں پر اظہار کیا قلوبہم, ایسے نہیں کرنا, اظہار میں غنہ نہیں کیا جاتا. یہاں جلدی پڑھیں گے قلوبہم فہم, یہاں پر بھی اظہار ہے فہم. تو یہ آپ کو آئی ہوپ سمجھ آئے ہوں گے میم کے قاعدے. من بعدہم موسیٰ بآیاتنا إلی فرعون وملئہ فظلموا بہا. یہاں وملائہ نہیں پڑھنا, لام کے اوپر زبر ہے, ساتھ یہ الف ہے, لیکن اس الف کے اوپر آپ کو یہ چھوٹا سا سرکل نظر آ رہا ہے, یہ اضافی الف کی علامت ہے. اس کے اوپر ہم اس کو مدہ کے طور پر نہیں پڑھیں گے, یہ زائدہ الف ہے, پڑھا ہی نہیں جا رہا, لام کی آواز چھوٹی پڑی گئی. وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ.
یہاں ہم نے دو جگہوں پر ادغام کیا. ادغام کیا ہے؟ ادغام کا مطلب ہے دو آوازوں کو ایک دوسرے کے اندر مرج کرنا. کب کیا جائے گا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے. ابھی لام کے اوپر 2 پیش ہیں یعنی تنوین ہے. آگے کیا ہے؟ میم. میم مشدد ہے، میم ان حروف میں شامل ہے. پھر نون ساکن ہے یہاں پر، اور آگے کیا ہے؟ را. را بھی ان حروف میں شامل ہے. اب ادغام کرتے ہوئے نون کی آواز ختم ہو جائے گی، چاہے وہ نون ساکن کی آواز ہے چاہے وہ تنوین کی. جب ہم پڑھتے ہیں رسولن تو نون کی آواز سنائی دیتی ہے، اسی نون کی آواز کو ہم نے مرج کرنا ہے میم کے اندر، 7 گنا کریں گے رسولم. پھر را اور لام کے اوپر جب ادغام ہوگا پھر غنہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، مر رب العالمین. حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق. یہ قلقلہ اکبر ہم نے کیا. قلقلہ اکبر کہاں ہوتا ہے؟ جب قلقلہ والا حرف کسی لفظ کے آخر میں ہو اور اس کے اوپر تشدید ہو. تو وقف کرنے کی صورت میں ہم نے قاف کو ساکن کیا تو قلقلہ اکبر یعنی سب سے مضبوط قلقلہ. الا الحق یہ قلقلہ کبرا، سیکنڈ درجے کا قلقلہ. جب قلقلہ والا حرف کسی لفظ کے آخر میں ہو لیکن اس کے اوپر تشدید نہیں ہے. قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. قال ان کنت، دونوں جگہوں پر نون ساکن ہے، پھر کیف آ گیا نون ساکن کے بعد، یہاں نون ساکن کے بعد تا. اخفا کریں گے، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. ان کنت جئت، جیم کو جب ہم نے حمزہ ساکن سے ملایا تو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. کسی بھی لیٹر کو حمزہ ساکن سے ملائیں گے تو آواز میں جرک ہوگا، جھٹکا پیدا ہوگا. یہاں فا کے اوپر زبر ہے، آگے حمزہ ساکن ہے. الف کو الف تب تک پڑھا جاتا ہے جب تک الف حالی ہو. جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو پھر وہ حمزہ پڑھا جائے گا. ابھی الف کے اوپر سکون ہے، جزم ہے تو یہ حمزہ ساکن ہے. دونوں جگہوں پر ہم نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین. صاد حروف شمسی میں سے ہے، اس سے پہلے یہ الف اور لام ہیں، یہ نہیں پڑھے جائیں گے. من الصادقین. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. سا کو آئین سے ملانا ہے، یہاں نہیں جھٹکا دینا، آئین کی آواز لہر کی طرح گلے سے آئے گی. ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ونزع يده، ہا کے اوپر کھڑا پیش ہے، لمبا کریں گے. فإذا هي بیضاء، با کے اوپر زبر ساتھ یا لین ہے، با کی آواز ٹلٹ ہوگی، بئی آواز بنے گی. ضاد کو 5 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے مد متصل کی وجہ سے. بیضاء للناظرین. آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا، آپ کی مدد ہوئی ہوگی اس سے. ویڈیو کے ساتھ ساتھ ضرور پڑھیے گا، 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ، جب تک آپ کا تلفظ ٹھیک نہ ہو جائے ایک سبق کو دہراتے رہا کیجیے. دوسروں تک شیئر کرنا، لائک کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.